12वें सेशन के दूसरे हिस्से में खुश आमदीद। हम यहाँ बहीरा गलील पर मौजूद हैं। खूबसूरत बहीरा गलील, इस जगह जहाँ रिवायत के मुताबिक यसु और पितरस पानी पर चले थे। मेरे बिल्कुल पीछे आपको पत्थरों की कुछ इमारतें नजर आएंगी। ये मजहब से मुताल्लिका इमारतें हैं जो तामीर की गई हैं एक छोटी इबादतगाह उस हकीकत की याद में कि यहाँ बुहैरा गलील के इस हिस्से पर मौजज़ा हुआ था। ना सिर्फ पतरस यहाँ पानी पर चले थे, बल्कि यहाँ करीब ही गर्म चश्मे हैं जो बहीरा गलील की तह से ऊपर बहते हैं, और मछलियाँ उन गर्म चश्मों में जमा होना पसंद करती हैं। और ये माना जाता है कि ये वो मकाम है जहाँ पतरस ने पूरी रात मछलियाँ पकड़ी और हाथ लगी एक भी मछली नहीं। और फिर यीशु ने कहा, अपना जाल दूसरी तरफ डालो। और जब पतरस ने ऐसा किया तो वो इतनी ज्यादा मछलियां निकाल लाए कि वो उन सबको आसानी से नहीं ले जा सकते थे। जाल टूटने लगे और उन्होंने उन्हें साहिल पर खींचा और 153 मछलियां गिनी। तो ये एक मौजज़ाती जगह है, और हम इस जगह को ये तालीम देने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि आप कैसे पानी पर चल सकते हैं, आप कैसे मौजज़ात कर सकते हैं कि अगर हम यसू को अपना खुदावन मान लें और वो करें जो वो करने को कहता है, और वहाँ जाएं जहाँ वो जाने को कहता है, तो हम मौजज़ात कर सकते हैं, या यूँ कहें कि वो हमारे ज़रिए मौजज़ात कर सकता है। और अब हम अपनी तालीम जारी रखते हैं, और हम इस बहुत दिलचस्प जुमले को देख रहे हैं जो कहता है, जब उसने हवा को देखा तो वो डर गया। कलाम पाक के इस इक्तिबास से हमारे सीखने के लिए नवा सबक ये है कि वही ताकत जो हमें वहां रहने के काबिल बनाती है जहां हम हैं, उन हवाओं का सामना करते हुए, उन लहरों का सामना करते हुए जिनका हम सामना कर रहे हैं, हमें आगे बढ़ने और इन लहरों पर फतह पाने के काबिल बनाएगी। पतरस इन लहरों में होते ही नहीं, वो अपनी इस मुश्किल में होते ही नहीं, अगर ये हकीकत ना होती कि खुदा पहले ही एक मौजज़ा दिखा रहा था। हमारे काम में ऐसे औकात आते हैं जब हमें मुखालफत और दुश्वारी, सख्तियों और मसाइल का सामना करना पड़ता है। हमें सुबह एक फ़ोन कॉल आएगी, दरवाजे पर दस्तक होगी और कुछ बुरा हो जाएगा, और ऐसा लगता है जैसे खुदा के बंदे और खुदा की बंदी पर मुश्किलात की लहरें आती हैं। हम खुदा के लोगों की खिदमत करने की कोशिश कर रहे हैं, हम वफादार रहने की कोशिश कर रहे हैं, हम खुदावन की खिदमत करने की कोशिश कर रहे हैं, और धड़ाम से मुखालिफत की कोई लहर हमसे टकराती है, और धड़ाम से मुखालिफत की एक और लहर, एक और मुश्किल, एक और मसला, और एक ही सुबह में हमें 2, 3, 4, 5 चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है जो हमें मगलूब कर देते हैं। हम इन मसाइल को कैसे हल करते हैं? हम उन मुश्किलात का सामना कैसे करते हैं जब वो हम पर पे दर पे हमला करती हैं? धड़ाम, 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 मुसीबत की लहरें। खैर, मेरे ख्याल में सीखने का सबक ये है कि खुदा की वही कुदरत जो हमें इस मुकाम तक लाई है, वही हमें इन लहरों से पार लगाएगी। और अगर हम इसे याद रखेंगे तो मेरा ख्याल है कि पतरस का तजुर्बा और मती का इसका रिकॉर्ड मर्द खुदा के लिए एक बड़ी बरकत और फायदेमंद साबित हो सकता है। वो हमें उन लहरों से पार ले जाएगा, वो हमें पार लगाएगा उन मसाइल से। ये अब हमें सहीफे के इस हिस्से से सीखने के लिए 10वें सबक की तरफ लाता है, जो ये है कि हमें खुदावंद को पुकारना चाहिए। डूबने लगा तो वो पुकार उठा, ऐ खुदावंद मुझे बचा ले। हम सोच सकते हैं, भला इसमें कौन सी बड़ी बात है? यकीनन खुदावंद को पुकारना ही सही बात है, लेकिन इतनी जल्दी नहीं। दूसरे मुतबादिल भी थे जो पतरस इस्तेमाल कर सकता था। मिसाल के तौर पर आइए अब्राहम और हाजरा की कहानी की तरफ चलते हैं। उन्होंने खुदा की मदद करने और एक मौजज़ा दिखाने का फैसला किया। बज़ाहिर खुदा ने बेटे का वादा किया था, बेटा नहीं आया था, और इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वो इंसानी तरीके से मसला हल करेंगे। पतरस ने ऐसा नहीं किया। पतरस एक मछुआरा था, वो तैरना शुरू कर सकता था। वो डूबने लगा, वो तैरना शुरू कर सकता था, कोई बड़ी बात नहीं। वो यहाँ बैतसैदा में बचपन से तैराकी कर रहा था। पतरस अपने मसले का कोई इंसानी, आम, फितरी हल नहीं चाहता था।
وہ پانی پر چلنا چاہتا تھا، وہ معجزہ کرنا چاہتا تھا، اس نے آغاز کیا تھا اور اب وہ پانی میں ڈوبنے لگا تھا۔ اور جب ایسا ہوا تو صحیفہ ہمیں بتاتا ہے کہ اس نے خداوند کو پکارا۔ پطرس اس کہانی میں ناکامی سے کہیں زیادہ کامیاب رہا۔ یہ ایک معمولی سی ناکامی تھی، اس نے ایک لمحے کے لیے یسوع سے نظریں ہٹائیں اور وہ ڈوبنے لگا، لیکن تب بھی اس نے صحیح کام کیا۔ جب اسے شدید مسئلہ درپیش تھا، اس نے خداوند کو پکارا۔ میں اس شاندار مثال کی پیروی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ پطرس کا ایک حیران انگیز کام تھا کہ اس نے مسئلے کے اپنے ممکنہ حل کی طرف رجوع نہیں کیا، بلکہ خداوند پر بھروسہ جاری رکھا۔ یہ اب ہمیں اس کہانی سے سیکھنے کے لیے 11ویں سبق کی طرف لاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم یسوع کی وفاداری کا تجربہ کر سکتے ہیں۔ جب پطرس نے خداوند کو پکارا تو صحیفہ کہتا ہے کہ فوراً یسوع نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اسے تھام لیا۔ عیسیٰ کا فوری رد عمل پطرس کی اس کی مشکل میں مدد کرنا تھا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ظاہر ہے عیسیٰ نے یہی تو کیا تھا، لیکن ایک منٹ رکے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم یہاں ایک بہت اہم بات پر غور کریں، اور وہ یہ ہے کہ اگرچہ عیسیٰ کے پاس پطرس کو سکھانے کے لیے کچھ تھا، عیسیٰ کے پاس پطرس کے لیے ایک تنقید بھی تھی۔ ہم 12ویں نقطے میں اس پر بات کریں گے کہ عیسیٰ نے پطرس پر تنقید کی اور اسے پرکھا، اسے بتایا کہ اس نے کیا غلط کیا اور اسے ایمان لانے کا چیلنج دیا اور آگے بڑھنے اور صحیح کام کرنے کی ترغیب دی۔ اگرچہ عیسیٰ کے پاس پطرس سے کہنے کے لیے کچھ تھا، وہ پطرس سے کچھ کہنا چاہتے تھے اور پطرس پر تنقید کرنا چاہتے تھے، لیکن عیسیٰ نے پہلے یہ نہیں کیا۔ سب سے پہلے انہوں نے ہاتھ بڑھایا اور پطرس کی مدد کی، اور پھر پطرس کی مدد کرنے کے بعد انہوں نے اپنا پیغام دیا۔ کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم خدا کے لوگوں کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں اور ہم انہیں غلطی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور وہ خود پر مشکلات لاتے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے ہمارے مشورے پر عمل نہیں کیا ہوتا۔ اگر انہوں نے ہماری تبلیغ سنی ہوتی، اگر انہوں نے ہماری باتوں پر کان دھرے ہوتے، اگر انہوں نے ہماری نصیحت مانی ہوتی، تو وہ اس مشکل میں نہ ہوتے۔ اور آپ اور میں یہ کہنے کے لیے اکسائے جا سکتے ہیں کہ اگر تم نے صرف سن لیا ہوتا، میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا، میں نے تمہیں بتایا تھا کہ ایسا ہی ہوگا۔ یہ ہماری آزمائش ہو سکتی ہے، لیکن لوگوں کو پہلے تنقید کی ضرورت نہیں ہوتی، انہیں مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور عیسیٰ نے ہمیں لوگوں کی خدمت کرنے کا صحیح طریقہ سکھایا۔ سب سے پہلے عیسیٰ نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور پطرس کی مدد کی، اور پھر پطرس کی مدد کرنے کے بعد انہوں نے پطرس کو ہدایت دی۔ اور اگر آپ اور میں اس مثال پر عمل کر سکیں تو میرا ماننا ہے کہ ہمارے لوگ اس کی بہت قدر کریں گے، تاکہ ہم اتنے سخت گیر نہ بنیں کہ فوراً ان کی غلطی پر ٹوٹ پڑیں اور ان پر تنقید کریں اور انہیں برا بھلا کہیں اور بتائیں کہ انہوں نے کیا غلط کیا ہے، بلکہ ہم ان کی مدد کریں گے، ہم ان کی خدمت کریں گے، ہم ان کی حوصلہ افزائی کریں گے، ہم انہیں مضبوط کریں گے، ہم انہیں ان کی مایوسی کے پانی سے باہر نکالیں گے۔ اور پھر ایسا کرنے کے بعد عیسیٰ کی مثال پر عمل کرتے ہوئے ہم عیسیٰ کی ایک اور مثال پر بھی عمل کریں گے۔ کلام پاک کے اس حصے سے ملنے والے 12ویں سبق کی طرف بڑھتے ہوئے، اور وہ یہ ہے کہ عیسیٰ نے پطرس پر تنقید کی تھی۔ آپ اور میں کلام پاک کے مطابق خدا کے ریوڑ کے رہنماؤں کے طور پر، خدا کے لوگوں کے رہنماؤں کے طور پر ہمیں اصلاح کرنی ہے، ہمیں ہدایت دینی ہے، اور عیسیٰ نے ایسا کیا اور ہم بھی ایسا کر سکتے ہیں۔ کلام پاک کہتا ہے، اے کم ایمان والو، انہوں نے کہا، تم نے شک کیوں کیا؟ تو اس کہانی سے ہمارے سیکھنے کے لیے 12واں سبق یہ ہے کہ ہم عیسیٰ سے کچھ سیکھنے کی توقع کر سکتے ہیں۔ عیسیٰ نے پطرس پر تنقید ضرور کی تھے، تاہم میرے ساتھ اس بات پر غور کریں، میرے خیال میں یہ بہت دلچسپ ہے۔ میرے ساتھ اس بات پر غور کریں کہ عیسیٰ نے پطرس پر تنقید کی، دوسرے شاگردوں پر نہیں۔ یسوع نے دوسرے شاگردوں کو پکار کر کیوں نہیں کہا، اے تم 11 شاگردو جو وہاں آرام سے بیٹھے ہو، وہاں بیٹھے معمول کے مطابق کام کر رہے ہو، تم اب بھی وہاں کشتی میں کیوں بیٹھے ہو؟ کیا تم نے پطرس کی مثال نہیں دیکھی؟ تم کوشش کر سکتے تھے، تمہارے پاس پیروی کے لیے ایک مثال تھی۔ پطرس پانی پر چلا، تم میں سے کوئی ایک یا تم سب کشتی سے باہر کیوں نہیں نکلے اور پانی پر کیوں نہیں چلے؟ جب تم نے دیکھا کہ یہ ممکن تھا کہ میں پطرس کو پانی پر چلا سکتا ہوں، بالکل ویسے ہی جیسے میں پانی پر چلتا ہوں، تم وہاں معمول کی آرام دہ حالت میں بیٹھے کیا کر رہے ہو؟ نہیں، یسوع نے کوئی تنقید نہیں کی،
ان شاگردوں پر جو کشتی میں بیٹھے تھے۔ در حقیقت اس کہانی میں پطرس وہ تھا جس نے سب کچھ، تقریباً سب کچھ بالکل ٹھیک کیا۔ اسے خیال آیا، اس نے اپنا خیال خداوند کے سامنے پیش کیا، اور جب یسوع نے کہا آؤ، تو اس نے اپنے ارادے پر عمل کیا، اور اس نے یسوع کی پیروی کی اور اس کے پیچھے چلا اور پانی پر چلنے لگا۔ اور پھر جب وہ ناکام ہوا اور اس کی نظر یسوع سے ہٹ گئی اور وہ پانی میں ڈوبنے لگا، تب بھی اس نے صحیح کام کیا اور خداوند کو پکارا۔ ہماری زندگیوں میں ایسے اوقات آ سکتے ہیں جب یسوع ہم پر تنقید کرے اور روح القدس ہمیں ابھار رہا ہو، دباؤ ڈال رہا ہو اور ہمیں قائل کر رہا ہو، اور ہم سوچ سکتے ہیں او خداوند تو مجھے کیوں اکسا رہا ہے؟ ان دوسرے لوگوں کا کیا؟ میں ان سے بہتر کرنا ہوں۔ آپ ان پر تنقید کیوں نہیں کرتے؟ آپ انہیں کیوں نہیں ٹوکتے؟ آپ انہیں قائل کیوں نہیں کرتے؟ ایسا کیوں ہے کہ آپ مجھے ہی ٹوک رہے ہیں؟ پطرس نے شاید ایسا سوچا ہو، اور ایسے اوقات ہوتے ہیں جب آپ اور میں ایسا سوچ سکتے ہیں۔ لیکن یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ پطرس وہ تھا جس میں مزید ترقی کی سب سے زیادہ صلاحیت تھی۔ یسوع نے وہ صلاحیت دیکھی، اور جب یسوع نے پطرس پر تنقید کی جو پہلے ہی دوسرے شاگردوں سے بہتر کر رہا تھا، تو یسوع پطرس کی تعریف کر رہا تھا۔ پطرس کہہ رہا تھا اوہ میں اس پانی میں ڈوب رہا ہوں، اور یسوع کہہ رہا تھا میں تم میں صلاحیت دیکھتا ہوں۔ تم نے شک کیوں کیا؟ تم نے ایمان کیوں نہیں رکھا؟ وہ پطرس کے ساتھ کام کر رہا تھا تاکہ اسے مزید بہتر بنا سکے۔ اور جب روح القدس آپ کو قائل کرے، جب خدا کی روح آپ پر اثر کرے اور آپ پر تنقید کرے اور آپ کو قائل کرے اور آپ کو اس احساس کے دباؤ میں بے چین کرے، تو اس کی مزاحمت نہ کریں۔ روح القدس کو اپنی اصلاح کرنے دیں، روح القدس کو آپ کو سکھانے دیں اور آپ کی رہنمائی کرنے کے وہ آپ میں وہ صلاحیت دیکھتا ہے جسے پروان چڑھایا جا سکتا ہے، تاکہ آپ مزید بہتر بنیں، مزید فرما بردار بنیں، اس کی آواز کے لیے مزید حساس بنیں اور اس کے لیے مزید کام کریں۔ چنانچہ جب روح القدس ہمیں ان کاموں کے لیے قائل کرے جن کے لیے وہ دوسرے لوگوں کو قائل کرتا نظر نہیں آتا، تو اسے اس کی تعریف سمجھیں۔ وہ ہم میں صلاحیت دیکھتا، وہ چاہتا ہے کہ ہم ترقی کریں اور اس وقت سے بھی بہتر بنیں جو ہم ابھی ہیں۔ اب آئیے 13ویں چیز پر نظر ڈالتے ہیں جو آپ اور میں اس کہانی سے سیکھ سکتے ہیں۔ آپ اور دوسروں کو خدا کو ایک نئے اور شاندار طریقے سے دیکھنے کا موقع ملے گا اگر ہم پانی پر چلیں گے۔ اس کہانی کے آخر میں لکھا ہے، پھر جو لوگ کشتی میں تھے انہوں نے یہ کہتے ہوئے اس کی عبادت کی کہ سچ مچ آپ خدا کے بیٹے ہیں۔ اس کہانی سے نہ صرف پطرس کو فائدہ ہوا بلکہ دوسرے شاگردوں کو بھی صرف پطرس کے قریب ہونے کی وجہ سے فائدہ ہوا۔ اور جیسے ہی پطرس پانی پر چلا اور انہوں نے یہ سارا منظر دیکھا، وہ یسوع کو ایک نئی روشنی میں دیکھنے کے قابل ہوئے۔ اگر آپ پانی پر چلیں گے، اگر آپ اپنی زندگی میں معجزات ہونے دیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ لیکن نہ صرف یہ، بلکہ آپ کے آس پاس کے دوسرے لوگ جو دیکھتے ہیں کہ خدا نے کیا کیا، جو دیکھتے ہیں کہ خدا نے آپ کو پانی پر چلنے کے قابل کیسے بنایا، انہیں بھی فائدہ ہوگا، اور وہ یسوع کو ایک نئے انداز میں دیکھیں گے۔ وہ ان کے بارے میں کچھ نیا دریافت کریں گے۔ کہانی کے اس موڑ پر پطرس پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ آپ مسیح ہیں۔ بعد میں اناجیل کی کہانی میں توما نے کہا میرے خداوند اور میرے خدا، اور یہاں تمام شاگردوں نے کہا سچ مچ آپ خدا کے بیٹے ہیں۔ آہستہ آہستہ وہ دریافت کر رہے تھے کہ یسوع کون تھے، کہ وہ مسیح تھے، کہ وہ خدا کے بیٹے تھے۔ اور توما کہہ رہا تھا میرے خداوند اور میرے خدا۔ توما پہلا شخص ہے جس نے اعلان کیا کہ یسوع الہی تھے، کہ یسوع خدا تھے۔ یہ ایک بڑی دریافت تھی، لیکن یہ یسوع کے جی اٹھنے کے بعد ہوا۔ گلیل کی جھیل پر اس مقام پر شاگردوں نے دریافت کیا کہ سچ مچ آپ خدا کے بیٹے ہیں۔ جب لوگ آپ کو پانی پر چلتے ہوئے دیکھیں گے تو وہ یسوع کے بارے میں کیا دریافت کریں گے؟ وہ خداوند یسوع کے بارے میں کون سی نئی بات سیکھیں گے؟ جب وہ آپ کو ناممکن کام کرتے ہوئے دیکھیں گے تو انہیں کون سا نیا انکشاف، کون سی نئی سمجھ حاصل ہوگی؟ چنانچہ مجھے یقین ہے کہ روح القدس ہمیں ناممکن کام کرنے کی کوشش کرنے کے لیے ابھارے گا، تحریک دے گا اور توانائی بخشے گا، تاکہ ہمیں اور ہمارے آس پاس کے دوسرے لوگوں کو اس سے فائدہ ہو جو وہ دیکھتے ہیں۔
یہ اب ہمیں 14ویں چیز کی طرف لاتا ہے جو ہم ان 6 آیات سے سیکھ سکتے ہیں۔ کیا آپ کو یہ یاد ہے کہ میں ان چیزوں کے لیے کلام مقدس کو بنیاد کے طور پر کیسے استعمال کر رہا ہوں جو میں سکھا رہا ہوں؟ یہاں کلام مقدس میں ہمیں بہت سی بھرپور اور شاندار سچائیاں ملتی ہیں، اور اگر ہم اسے غور سے پڑھیں گے اور ہم اسموں کو دیکھیں گے اور فعلوں کو دیکھیں گے اور ہر لفظ کو دیکھیں گے اور اس میں موجود معنی تلاش کریں گے تو میرا خیال ہے کہ ہمیں معلوم ہوگا کہ کلام مقدس تبلیغ کے لیے ایک بہترین بنیاد ہے۔ یہ ان تعلیمات کو نئی طاقت اور نیا اختیار دے گا جو ہم پیش کرتے ہیں۔ اب اس 14ویں مشاہدے میں ایک سوال پوچھنے جا رہا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ یہ ایک اہم سوال ہے، اور یہ اس خیال کے گرد گھومتا ہے کہ خدا کے پاس ناممکن کو ممکن کرنے کی اپنی ٹھوس وجوہات ہوتی ہیں۔ آپ میرے ساتھ اس بات پر غور کریں گے کہ عیسیٰ نے جو زیادہ تر معجزات دکھائے وہ کسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے تھے۔ اس معجزے کا ایک عملی فائدہ تھا۔ جب عیسیٰ نے کوڑھی کو شفا دی تو وہ ایک معجزہ تھا۔ اس معجزے سے ایک عملی فائدہ حاصل ہوا۔ جب عیسیٰ نے مردوں کو زندہ کیا تو وہ ایک معجزہ تھا، اور اس سے ایک عملی فائدہ ہوا۔ انہوں نے 5000 مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں اور بچوں کو کھانا کھلایا۔ بھوکا ہجوم ایک بھوکے ہجوم کو کھانے کے لیے کافی کھانا مل گیا، اس کا ایک عملی فائدہ تھا۔ اور جب عیسیٰ پانی پر چلے تو وہ وہاں آئے جہاں شاگرد تھے اور ان کا خیال رکھ سکے، اس کا ایک عملی فائدہ تھا۔ جب انہوں نے بہرے شخص کے کان کھولے تو اس کا ایک عملی فائدہ تھا۔ ایک شخص جو سن نہیں سکتا تھا اب سن سکتا تھا۔ جب انہوں نے اس آدمی کی اندھی آنکھیں کھولی جو دیکھ نہیں سکتا تھا تو ان کے معجزے کا ایک عملی فائدہ تھا۔ عہد نامہ جدید میں نے جتنے بھی معجزات کے بارے میں پڑھا ہے، جہاں تک میں بتا سکتا ہوں ان تمام معجزات کا ایک عملی فائدہ تھا۔ اس معجزے کو کرنے کی ایک وجہ تھی، سوائے اس ایک کے، پطرس کو پانی پر چلنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ میرا خیال ہے کہ ہمیں اس کہانی میں عیسیٰ کا واحد غیر ضروری معجزہ ملتا ہے جو انہوں نے کبھی دکھایا۔ میرے ساتھ رہیں جب میں اس خیال پر غور کرتا ہوں، تو میں نے سوچا کہ اگر اس معجزے کا کوئی حقیقی عملی فائدہ نہیں تھا، اگر پطرس کو واقعی پانی پر چل کر وہاں جانے کی ضرورت نہیں تھی جہاں عیسیٰ تھے، عیسیٰ کشتی کی طرف آ رہے تھے، جلد ہی عیسیٰ وہاں پہنچ جاتے، اگر پطرس کو پانی پر چلنے کی ضرورت نہیں تھی اور اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا، تو عیسیٰ نے یہ معجزہ کیوں دکھایا؟ عیسیٰ نے پطرس سے کیوں کہا آؤ؟ اگر اس کا کوئی عملی فائدہ نہیں تھا تو یہ معجزہ کیوں ہوا؟ خیر، میں نے اس بارے میں سوچا ہے اور مجھے اس سوال کے 3 ممکنہ جواب ملے ہیں۔ پہلا یہ کہ شاید یہ معجزہ صرف پطرس کی حوصلہ افزائی کے لیے، صرف اس کے ایمان کو بڑھانے کے لیے دکھایا گیا تھا۔ شاید عیسیٰ نے یہ معجزہ اس لیے نہیں دکھایا کہ پطرس کو یہ فاصلہ طے کرنے کی ضرورت تھی، بلکہ اس لیے کہ عیسیٰ پطرس میں ایمان اور اعتماد پیدا کرنا چاہتے تھے۔ اگر یہ سچ ہے تو میں یہ فرض کروں گا کہ ہم میں ایمان اور اعتماد کی نشو نما ہر اس معجزے کا حصہ ہوگی جو عیسیٰ ہماری زندگیوں میں دکھاتے ہیں۔ ہمیں اپنی دعاؤں کے جوابات سے عملی فوائد حاصل ہو سکتے ہیں، لیکن ان عملی فوائد کے علاوہ جو ہمیں ملتے ہیں، اگر عیسیٰ نے یہ معجزہ صرف پطرس کے ایمان کی پختگی کے لیے کیا تھا، تو میرا خیال ہے کہ ان کے معجزات سے حاصل ہونے والے عملی فوائد کے ساتھ ساتھ ہمارے ایمان میں بھی اضافہ ہونا چاہیے۔ اگر یہ سچ ہے تو خدا ہمیں جو بھی معجزہ عطا کرتا ہے، وہ ہر معجزہ جو وہ آپ کی زندگی میں اور ہمارے آس پاس کے لوگوں کی زندگیوں میں دکھاتا ہے، اسے ہمارے ایمان کو بڑھانا چاہیے تاکہ ہم اس کے نتیجے میں زیادہ مضبوط، پرعزم، ثابت قدم اور وفادار بن سکیں، اس معجزے کی بدولت جو عیسیٰ نے ہمارے لیے کیا ہے۔ ایک دوسری ممکنہ وجہ کہ عیسیٰ نے یہ غیر ضروری معجزہ کیوں کیا ہوگا، یہ ہے کہ عیسیٰ جانتے تھے کہ متی یہ کہانی لکھنے والے ہیں۔ در حقیقت بعد میں شاید روح القدس نے متی کو یہ کہانی لکھنے کی ترغیب دی تھی، اور متی کے پطرس کے پانی پر چلنے اور عیسیٰ کے پاس جانے کی اس کہانی کو لکھنے کے نتیجے میں 2000 سالوں سے لوگ اس کہانی کو پڑھ رہے ہیں، انہیں حوصلہ ملا ہے، وہ مضبوط ہوئے ہیں۔
بالکل ویسے ہی جیسے آپ اور میں ان 6 آیات سے حاصل کردہ خیالات پر غور کر کے ہوئے ہیں۔ چنانچہ 2000 سالوں سے لوگوں کو اس معجزے کی امید رکھنے کی ترغیب دی گئی ہے جو خدا کر سکتا ہے۔ 2000 سالوں سے لوگ اس سے متاثر ہوتے رہے ہیں۔ لوگوں نے یہ کہانی پڑھی ہے اور ان کے ایمان اور خدا پر ان کے بھروسے میں اضافہ ہوا ہے، صرف یہ پڑھ کر کہ پطرس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ شاید اسی لیے عیسیٰ نے پطرس کے ساتھ یہ معجزہ کیا تھا۔ ایک تیسرا امکان، اور وہ جو میرے خیال میں زیادہ قریب محسوس ہوتا ہے اور زیادہ متاثر کن اور حوصلہ افزا ہے میرے لیے ان دونوں سے بھی بڑھ کر، وہ یہ حقیقت ہے کہ میں عیسیٰ کے مقابلے میں پطرس سے زیادہ مشابہت رکھتا ہوں۔ عیسیٰ، ہاں، وہ خدا کے بیٹے ہیں، وہ بیماروں کو شفا دے سکتے ہیں، وہ مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں، وہ 5000 لوگوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں، وہ پانی پر چل سکتے ہیں، وہ معجزات کر سکتے ہیں۔ وہ عیسیٰ ہیں، خدا کے بیٹے۔ لیکن پطرس وہ خدا کے بیٹے نہیں ہیں، اس معنی میں نہیں جس میں عیسیٰ تھے، اور میں اس معنی میں خدا کا بیٹا نہیں ہوں جس میں عیسیٰ تھے۔ اگر عیسیٰ پطرس کو پانی پر چلا سکتے ہیں تو شاید عیسیٰ مجھے بھی اس قابل بنا سکتے ہیں کہ میں پانی پہ چل سکوں۔ اگر عیسیٰ پطرس کو معجزہ کرنے کے قابل بنانے کا معجزہ کر سکتے ہیں تو شاید عیسیٰ معجزہ کرنے والے میری زندگی میں کام کر سکتے ہیں اور مجھے معجزہ کرنے کے قابل بنا سکتے ہیں۔ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ عیسیٰ کا پانی پر چلنا ایک حیران کرنے والی بات تھی، وہ ایک معجزہ تھا۔ لیکن میرا ماننا ہے کہ یہ اس سے بھی بڑا معجزہ ہے کہ یسوع مجھ جیسے انسان کو پانی پر چلنے کے قابل بنا دے، آپ جیسے انسان کو پانی پہ چلنے کے قابل بنا دے۔ ایک ایسا انسان جس میں ہماری تمام ناکامیاں ہوں، ہماری تمام غلطیوں، ہمارے شکوک و شبہات اور اپنی ہی منمانی راہوں پر چلنے کے رجحان کے ساتھ۔ خدا نے پطرس کو پانی پر چلنے کے قابل بنایا، اور خدا آپ کو بھی پانی پر چلنے کے قابل بنائے گا۔ میرا ماننا ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ آپ جان لیں کہ آپ میں وہ صلاحیت ہے کہ اگر آپ فرما برداری کریں گے، اگر آپ جواب دیں گے، اگر آپ تخلیقی بنیں گے اور خداوند کو تلاش کریں گے اور ان پر بھروسہ کریں گے اور اپنے ارادوں پر قائم رہیں گے اور اپنی زندگی میں خدا کی قدرت کو کام کرتے ہوئے محسوس کریں گے، تو آپ بھی پانی پر چلیں گے، آپ بھی معجزات کریں گے۔ اور اس کہانی سے میں جو آخری بات اخذ کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ پطرس، جو مجھی کی طرح غلطیوں اور ناکامیوں والا انسان تھا، وہ پانی پر چلنے کے قابل ہے۔ یسوع ہمیں قابل بنائیں گے، یسوع ہمیں بااختیار بنائیں گے۔ خدمت کی یہ پکار ہماری طرف سے نہیں آئی تھی، یہ ہمارا اپنا تصور نہیں تھا۔ ہمیں خدمت کے لیے بلایا گیا تھا کیونکہ خدا ہمیں اس خدمت میں دیکھنا چاہتا تھا، اور یسوع آپ کے زندگی میں جو معجزات کرتے ہیں وہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ اس لیے ہے کیونکہ انہوں نے آپ کو ایسا کرنے کے قابل بنایا ہے۔ پطرس اپنی قابلیت کی وجہ سے پانی پر نہیں چلا تھا، وہ پانی پر اس لیے چلا کیونکہ یسوع نے اسے پانی پر چلنے کے قابل بنایا تھا۔ اور آپ بھی پانی پر چلیں گے، آپ بھی معجزات کریں گے، اس لیے نہیں کہ آپ کون ہیں، بلکہ اس لیے کہ یسوع جو معجزہ دکھانے والے ہیں آپ کی زندگی میں کام کریں گے اور آپ کے حالات میں کام کریں گے، اور وہ معجزہ دکھائیں گے جس کی آپ کو اپنے چرچ میں ضرورت ہے یا خداوند کے لیے اپنے کام میں، چاہے آپ مشنری ہوں یا مبلغ یا استاد یا پادری یا مسیحی قیادت کی کوئی اور شکل۔ خدا آپ کی زندگی کے ذریعے کام کرے گا اور وہ آپ کو ناممکن کام کرنے کے قابل بنائے گا، بالکل ویسے ہی جیسے پطرس کو ناممکن کام کرنے کے قابل بنایا۔ اے خداوند، اس دن کو جلد آ، وہ وقت جلد آ جب تیرے بندے تیری قدرت اور تیرے مساح اور تیرے اختیار کا تجربہ کریں گے کہ ہم ہمت اور دلیری کے ساتھ پانی پر چلیں گے۔ ہم تجھ پہ بھروسہ کریں گے، ہم تجھ پر ایمان لائیں گے، ہم تیری فرما برداری کریں گے۔ جب تو کہے گا آؤ تو ہم آئیں گے، جب تو کہے گا جاؤ تو ہم جائیں گے، اور ہم ثابت قدم رہیں گے اور فتح یاب ہوں گے، حالات پر چلتے ہوئے، لہروں پر چلتے ہوئے، اپنی راہ میں آنے والی مشکلات پر چلتے ہوئے، کیونکہ تو ہمیں ناممکن کام کرنے کے قابل بناتا ہے، تو ہمیں مافوق الفطرت کام کرنے کے قابل بناتا ہے۔ تو آج بھی وہی معجزہ دکھانے والا قادر مطلق خدا ہے جو تو پطرس کے زمانے میں تھا، اور وہ معجزہ جو تو نے پطرس کی زندگی میں بالکل یہیں اسی جگہ دکھایا تو ہم میں سے ہر ایک کی زندگی میں دکھا سکتا ہے۔ اگر ہم اپنا ایمان تجھ پر پختہ رکھیں گے اور اپنی توجہ تجھ پر مرکوز رکھیں گے،
यसु के नाम में हम दुआ करते हैं कि ये मौजज़ात उसी खुदा के जलाल और इज़्ज़त के लिए हों जिसने बहुत पहले पतरस की ज़िंदगी में मौजज़ा दिखाया था। बिल्कुल यहाँ गली में। खुदा आपको बहुत बरकत दे जब आप खुदा के कलाम की कदर करना सीखें और इसे अपनी तबलीग की बुनियाद बनाएं। हम अब यरूशलेम के सूख में हैं। सूख मार्केट के लिए इब्रानी लफ्ज़ है। तो ये यरूशलेम शहर के उन इलाकों में से एक है जो आपको यरूशलेम में होने का एक और मंजर पेश करेगा। हम इस मुख्तसर हिस्से में मसीही रहनुमाओं के लिए एक अहम मसले पर बात करने जा रहे हैं, और ये ज़बूर 119 आयत 63 से है, जहाँ ज़बूर नवीस कहता है, मैं उन सब का दोस्त हूँ जो तुझसे डरते हैं, उन सब का जो तेरे अहकाम पर चलते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि जिन मसीहियों के साथ हम काम करते हैं उन्हें हमारी तरह सोचने की ज़रूरत है, लेकिन मसीह के बदन में बहुत तनव्वुर है, बहुत से मुख्तलिफ फ़िरके, बहुत से मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र, मुख्तलिफ ख़यालात, और इन लोगों में से कोई भी जो खुदावंद से डरता है, जो खुदा के कलाम के अहकाम की तामील करता है, उसे हमारे दोस्तों के हल्के में शामिल होना चाहिए। ज़बूर नवीस ने कहा, मैं इन सब का दोस्त हूँ जो तेरे अहकाम मानते हैं, उन सब का जो खुदावंद से डरते हैं। और अगर हम दिल की वुसअत का रवैया पैदा करें जहाँ हम महसूस करें कि जो भी खुदा से मोहब्बत करता है वो मेरा दोस्त होगा, जो भी खुदा के कलाम की फरमाबरदारी करता है वो मेरा दोस्त होगा, ये दुनिया में मसीह के बदन के हिस्सों के दरमियान ज़्यादा इत्तेहाद, ज़्यादा ताआवुन, ज़्यादा कदरदानी लाएगा। तो एक मसीही रहनुमा के तौर पर मैं आपकी हौसला अफजाई करता हूँ कि शमूलियत के हवाले से सोचें, बहुत से मुख्तलिफ किस्म के लोगों को शामिल करें। आपका दोस्त बनने के लिए उन्हें वैसा सोचने की ज़रूरत नहीं जैसा आप सोचते हैं। आपकी राय में इख्तलाफ हो सकता है और फिर भी शानदार इत्तेहाद, शानदार रफ़ाकत हो सकती है। एक दूसरे से चीज़ें सीख सकते हैं, एक दूसरे को सिखा सकते हैं, एक दूसरे के लिए बरकत बन सकते हैं, क्योंकि आपके पास लोगों को शामिल करने के लिए दिल की वुसअत है, उन तमाम लोगों को जो खुदावन से डरते हैं, चाहे वो बिल्कुल आपकी तरह ना सोचते हों।